दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? जावियर ने हाला को अपनी गजलों की झुरमुट में बगैर दुपट्टे के देखा तो उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। हाला भी अपने नाम की तरह एक अलग मिजाज रखती थी। किसी भी बात को खातिर में लाना उसकी फितरत ना थी। उसने जावियर को यूं नजरअंदाज किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं हो। वो अनजान बनकर उसके पहलू से गुजरने लगी तो जावियर ने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। कुछ कांच की टूट चूड़ियां टूट कर उसके बाजू में चुप गए। चंद टुकड़े जावियर की हथेली में दंस गए, मगर सामने खड़ा जिल्लाद जैसे दर्द से बेनियाज था। उसे सिर्फ अपना नजरअंदाज किया जाना बर्दाश्त न हुआ था। क्या बड़ों की तमीज करना भूल गई हो? छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हाला ने नफरत भरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। ये इसकी वाहिद कजन थी जो उसे किसी हैसियत में निलाती थी, वरना बाकी सभी सारी जावियार का नाम सुनकर कांपने लगते थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? आप होते कौन है मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? जाएं, अपनी बहनों को समझाएं। मैं आपकी दस्तरस में नहीं हूं, और ना ही मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम हूं जो हर हुक्म मानो। उसे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर जावियार की गिरफ्त मजबूत थी। इतने में उसकी कजन भागती हुई आई। क्या हुआ जावियार भाई, इतना गुस्सा क्यों है? जावियार ने सर लहजे में कहा। इसे ढंग के कपड़े पहनाकर, सर पर दुपट्टा उड़ाकर बाहर लाओ। हमारे खानदान की औरतें यूं सबके सामने अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं करती। हालांकि माथे की रगें तन गई। वो गुस्से में कमरे में जाकर अपना बाजू देखने लगी जहां चूड़ियों के टुकड़े चुप गए थे। जंगली कहीं का, समझता क्या है खुद को? वैसे मार डालूंगी, इबरत का निशान बना दूंगी। वो बुड़बुड़ाती रही। फरजीन अंदर आए। पहले जाकर कपड़े बदल लो, तुम्हारी वजह से वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। सब लड़कियां मेहंदी लेकर जा चुकी हैं। अगर हम पीछे रह गए तो रस्म में शरीक नहीं हो पाएंगे। तुम्हें रस्म की पड़ी है, और इस इंसान ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मुझे उससे बदला लेना है। बताओ क्या करूं? फरजीन ने सख्ती से कहा। तुम उससे बदला नहीं ले सकती, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। हालांकि जहन में एक ख्याल कुंदा। कल तुम्हारा भाई कौन सा लिबास पहन रहा है? खबरदार, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी ख्याल आया। फरजीन ने तेज लहजे में कहा। जो पूछा उसका जवाब दो। मुझे नहीं मालूम, खुद जाकर पता लगा लो। हाला ने बाजू लपेटकर खिड़की के पास जाकर रुख मोड़ लिया। तुम एक नंबर की बेवफा औरत हो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा सगा भाई है। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। तो ठीक है, जाओ उसके पास मरो, मेरे पास मत आना। मैं गद्दारों को अपनी दोस्त बनाना पसंद नहीं करती। हालांकि लहजे में आग भरी हुई थी। फरजीन खामोश हो गई। वो जानती थी कि जब हाला का गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही शर्मिंदा होगी। हाला दिल की बुरी नहीं थी, मगर जिद्दी जरूर थी। बचपन से बाप की लाडली होने की वजह से उसे हमेशा ख्वाहिश पूरी मिलती थी। यही वजह थी कि वो मगरूर सी बन गई थी। लेकिन जब वो हवेली आई और देखा कि जावियर को उससे ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जहां भी जाती चाहती कि वो महफिल की जान बने, मगर यहाँ उसका मुकाबला जावियर जैसे डीएसपी से था, जो ना सिर्फ बावकार बल्कि हद दर्जा संजीदा भी था। मगर मजाल है जो हाला ने कभी उससे इज्जत से पुकारा हो। तुम्हारा शहरियार के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्यालात तो बहुत नेक है। वो मेहंदी रात के लहंगे में दिलकश लग रही थी। फरजीन ने उस पर हिजाब उड़ाया। हाला बार बार आईने में अपने हिजाब को दुरुस्त कर रही थी कि फरजीन ने झिंझिलाकर उसके हाथ पर हल्का सा मारा। क्या बदतमीजी है, क्यों खराब कर रही हो? जावेर दोबारा वहां आया तो हाला को हिजाब में देखकर उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वाकई वो इस हुलिये में बहुत प्यारी लग रही थी। अब लग रहा है ना कि तुम हमारे खानदान से हो? हाला ने उसकी मुस्कुराहट देखकर दो टोक अंदाज में कहा। मुझे आपके खानदान की औरत कहलाने का कोई शौक नहीं है, और बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जावियर के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। शादी तो तुम्हारी होगी, मगर मेरे साथ, और जाना भी तुम्हें मेरे साथ ही है। छोटे से दिमाग में ना ये बात बिठा लो। जावियर का लहजा बर्फ की तरह ठंडा मगर लहू जलाने वाला था। हाला का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो चुका था। दिल चाह रहा था कि जावियर का मुंह नोच डाले, जिसके सर पर किसी अजाब की तरह मुसल्लित हुआ था, और अब हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये किस किताब में लिखा है? उसने दांत पीसते हुए पूछा। जावियर के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ये मेरी
اور تمہاری محبت کی کہانی میں لکھا ہے۔ تمہیں وہ کتاب ضرور بھیجوں گا، پڑھ لینا، اپنا سارا مستقبل سمجھ آ جائے گا۔ میں لعنت بیچتی ہوں ایسی کتاب پر اور ایسے ہی مستقبل پر۔ خالہ چیخ کر بولی تو ارد گرد بیٹھی کزنس نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ زاویہ کے ماتھے پر گہری سلوٹیں ابھر آئی۔ یہ لڑکی حد درجے کی بدتمیز تھی، اسے تہذیب کی ضرورت تھی، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے صبر کرنا ہوگا، صحیح وقت آنے پر وہ اسے اس کی حدیں یاد دلائے گا۔ تمہیں کیا ہے، ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتی ہو، تمہارے اندر ذرا تحمل نہیں ہے یار، وہ بات ہی ناجائز کرتا ہے، خالہ نے تلخی سے جواب دیا، اور ابھی اس نے مجھ سے کہا کہ ان سے شادی کرے گا۔ یہ سنتے فرزین بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا سکی۔ تو اس میں اتنی ہائپر ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ خاندان کا سب سے خوبصورت اور امیر شخص تم سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ خالہ نے تیز لہجے میں کہا، او ہیلو محترمہ، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور اس کے ہوتے ہوئے میں زاویہ جیسے شخص کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اگر دنیا میں آخری مرد بھی یہی بچہ ہے نا، تب بھی میں اس سے شادی نہ کروں۔ وہ مجھے زہر لگتا ہے، اسے دیکھتی ہوں تو میرا دماغ بھن جاتا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ فرزین کی نظریں چونک گئی۔ تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، میرا ایک میل بیسٹ فرینڈ ہے جو کہ لندن میں ہمارا ہمسایہ تھا، اب پاکستان میں اپنا بزنس کرتا ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ فرزین کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے علم تھا کہ زاویہ برسوں سے خالہ کو پسند کرتا ہے، مگر یہ لڑکی تو کسی اور ہی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ امید ہے کہ تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے، فرزین نے دبے لہجے میں کہا۔ خالہ نے بے یقینی سے کہا، جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے نا، ایسا ممکن نہیں ہے، فضول باتیں مت کیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ فرزین ڈانٹ کر چلی گئی۔ خالہ نے کندھے اچکائے، مجھے کیا؟ اس نے موبائل اٹھایا اور شہریار کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹھ گئی۔ خالہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ خیر بتاؤ، شادی کیسی جا رہی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ میں کب تمہارا رشتہ مانگنے آؤں؟ اب مزید انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ خالہ کے چہرے پر شرم بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ جب وقت ٹھیک ہوگا تو میں خود ہی بلاؤں گی، ابھی شادی ختم ہونے دو، پھر میں بابا سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے محترمہ، تب تک ہم آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے۔ کہاں ہماری چلنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، ایک بوجھ، ایک انجان سا خوف۔ ماما سے وہ ایک بار شہریار کے بارے میں بات کر چکی تھی، مگر اس کی امی سخت ناراض ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی بیٹیاں باہر شادی نہیں کرتی، تمہاری شادی خاندان کے اندر ہی ہوگی، جو بھی ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ یہ سب کچھ حالہ کے لیے نہایت مشکل تھا۔ وہ پاکستان اسی لیے آئی تھی کہ حالات ایسے بنا لے کہ اس کے والدین خود اس کا رشتہ شہریار سے طے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی شادی کی رونقیں مانیت نہیں پڑی تھی کہ ایک اور قیامت آ گئی۔ اس کے ماما پاپا ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے، اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، دنیا اجڑ گئی۔ اس کے دادا جان نے اسے گلے لگا کر تسلی دی، ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہماری عزت پر حرف آئے۔ مجھے یقین ہے میری پوتی مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے خاندان کی بدنامی ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائیں۔ رات کا وقت تھا، وہ بالکنی میں کھڑی تھی، 2 گھنٹوں سے مسلسل شہریار کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ہر بار بزی جا رہا تھا۔ غصہ اس کے چہرے پر واضح تھا۔ آخر کس کی اتنی اہم کال ہے کہ میری کال کاٹ رہا ہے؟ 2 گھنٹے بعد بالآخر کال اٹھائے گی۔ کہاں مصروف تھے تم؟ ابھی RC کا اسکرین شاٹ بھیجو۔ اس کے لہجے میں شک اور تیزی تھی۔ شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ حالہ، تم ہوش میں ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں ہوش میں ہوں۔ اور اتنے تم ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ شہریار نے غصے سے کہا، کیا ہر وقت کسی نہ کسی کی جاسوسی کرتی رہتی ہو؟ فالتو باتیں مت کیا کرو، ایک بہت اہم بزنس ڈیل تھی، بس اسی پر بات کر رہا تھا۔ حالہ نے بمیں چڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اس نمبر کی تفصیل بھیجو، تم نے مجھ سے بات کرنی ہے یا نہیں؟ تم میرے گھر رشتہ کب لے کر آ رہے ہو؟ شہریار نے جھنجھلا کر کہا، فار گاڈ سے خالہ، اگر واقعی ہم دونوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ میں کال کر رہا ہوں۔
حالہ کا لہجہ سخت تھا، یہ ہم دونوں کے ہی متعلق ہے۔ تم نے کہا تھا جب میں تمہیں رشتہ لانے کے لیے کہوں گی تو تم اپنے ماما بابا کو لے کر میرے گھر آ جاؤ گے، اور اب میں وہی تو کہہ رہی ہوں۔ شہریار نے طنز بھرے لہجے میں کہا، یہ رشتے کی بات ہو رہی ہے حالہ، برفی منگوانے کی نہیں، اور ابھی تک میں نے اپنی ماں کو منایا نہیں ہے۔ یہ سن کر حالہ کے دل میں ایک دھچکا لگا، کیونکہ چند ماہ پہلے تک وہ یہی کہتا تھا کہ وہ اپنے والدین سے بات کر چکا ہے اور صرف اس کی اشارے کا منتظر ہے۔ اب وہ صاف انکار کر رہا تھا۔ کیا شہریار اسے دھوکہ دے رہا تھا؟ کیا فرزین صحیح کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر لایا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے سر لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو میں دادا کو ہاں کہہ دوں گی، ان کے دوست کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ یہ سنتے ہی شہریار کی ہوش اٹھ گئے۔ کیا ہو گیا تمہیں حالہ؟ بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، 1 مہینہ، میں اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، حالہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ وہ زاویار سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی، اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا اور وہ چاہتی تھی کہ آخری بھی وہی ہو، مگر دوسری طرف گھر میں اس کی اور فرزین کی باتیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ مر جانا پسند کرتی تھی، مگر زاویار جیسے شخص سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو فرزین دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ حالہ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ فرزین نے سکون سے جواب دیا، ہاں، بدقسمتی سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم ایک غلط آدمی پر بھروسہ کر رہے، وہ تمہیں صرف تکلیف دے گا، خوشی نہیں۔ حالہ نے تیز لہجے میں کہا، پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا، مگر وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئے گا۔ فرزین نے گہری سانس لی، وہ کبھی نہیں آئے گا حالہ، اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتا تو کب کا تمہیں اپنا نام دے چکا ہوتا۔ ایک مرد چاہے کتنا بھی مصروف ہو، مگر اپنی پسندیدہ عورت کے لیے نا وقت نکال لیتا ہے۔ اگر وہ بزنس ڈیل میں مصروف تھا تو کم از کم ایک میسج تو بھیج ہی سکتا تھا، مگر اس نے تمہیں نظر انداز کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ تم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر فرزین کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ حالہ غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ سب میری خوشیوں سے جلتے ہیں، سب کو ثابت میں کر کے دکھاؤں گی کہ شہریار مجھ سے مخلص ہے۔ بہت جلد میں اس کے ساتھ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور ان ظالم اصولوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کچن کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک زاویار کے سینے سے جا ٹکرائی، جیسے کسی پتھر کی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اسے ماتھا سہلاتے ہوئے غصے سے کہا، ہٹو سائڈ پر، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ حالہ نے سختی بڑے لہجے میں کہا، میرے تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا، تم اس حویلی میں رہتی ہو، تم پر فرض ہے کہ بڑوں کا احترام کرو۔ حالہ نے تڑپ کر کہا، تم احترام کے لائق نہیں ہو۔ زاویار کی آنکھوں میں غصہ چمکا، مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ حالہ نے بھی پلٹ کر جواب دیا، اور مجھے راستہ روکنے والے مردوں سے نفرت ہے۔ سائڈ پر ہو جاؤ ورنہ دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ وہ حیرت انگیز طور پر حاضر جواب تھی، مگر سامنے زاویار کھڑا تھا، ایسا مرد جو اتنی آسانی سے کسی کو جانے نہیں دیتا۔ وہ دروازے کے بیچ کھڑا رہا، مگر حالہ اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر کچن میں داخل ہو گئی۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد جب وہ پلٹی تو زاویار اب بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حالہ نے تیزی سے کہا، تم 2 منٹ آرام سے میری بات نہیں سن سکتی؟ بالکل نہیں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو تم جیسے انسان پر میں برباد کروں۔ زاویار نے تلخی سے کہا، مجھ جیسے انسان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ خاندان کی ہر عورت مجھ پر مرتی ہے۔ حالہ نے ٹھٹک کر طنزیہ انداز میں کہا، بدقسمتی سے میرا شمار ان عورتوں میں نہیں ہوتا، میں صرف ان پر مرتی ہوں جن سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کر کے رہوں گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ زاویار کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک ڈول رہا ہے، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی حالہ۔ حالہ نے سخت لہجے میں کہا، زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ زاویار نے دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہا، یہ زبردستی نہیں بلکہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے تم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی۔ زاویار نے سرد لہجے میں کہا، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں نا یہ بات بٹھا لو
کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کے دن تمہیں پتہ چلے کہ آج تمہارا نکاح زاویر کے ساتھ ہے۔ حالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ مجھے آپ کے وجود سے گھن آتی ہے۔ زاویر نے بھویں چڑھا کر کہا، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حالہ نے تیز لہجے میں کہا، وجہ یہی ہے کہ آپ ایک نمبر کے خود پسند انسان ہیں، جنہیں صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے۔ دوسروں کے جذبات، دوسروں کے احساسات آپ کے نزدیک کسی حیثیت کے حامل ہی نہیں ہیں۔ آپ دوسروں پر حکم چلا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ اس کے پہلو سے اٹھ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ زاویر کے لبوں پر ایک خفیف مگر پر اعتماد مسکراہٹ ابری تھی۔ واہ زاویہ، یہ تو تمہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ ویسے اس لڑکی کو داد بھی دینی چاہیے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے ایک نہایت اہم کیس پر کام کرنا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی باتوں کا برا نہیں مان رہا تھا، بلکہ اس کے الفاظ دل کے اندر کہیں چبھ رہے تھے، اور اسے یہ سوچ کر تعجب ہو رہا تھا کہ اگر حالہ کے علاوہ کوئی اور شخص اسے اس طرح کی باتیں سناتا تو وہ اگلے لمحے اس کا منہ توڑ دیتا، بلکہ شاید زندہ زمین میں دفن کر دیتا اور اسے دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ مگر اس بار اس کے سامنے وہ لڑکی تھی جس کے وجود سے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حالہ نے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے، اور پہلی بار اس نے خود کو بدلنے کا سوچا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، مگر اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر اسے میرے چنگل سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے زاویر کے سامنے حالہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ دادا جان، میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زاویر نے فوراً جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، گھر پر بیٹھو۔ حالہ نے غصے سے سگورا، میں دادا جان سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں۔ مجھے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنی ہے، میں یہاں بیٹھ کر اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کر سکتی۔ زاویر نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارے پچھلے گریڈز دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہیں پڑھائی سے کتنی دلچسپی ہے۔ حالہ نے فوراً کہا، دادا جان، میں بات کر رہی ہوں نا، اب 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو پڑھنے سے دور دور تک کوئی لگاؤ نہیں، یہ صرف ضد کر رہی ہیں۔ حالہ نے چیخ کر کہا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں، جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی تلخی تھی کہ زاویر لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں زاویر کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ دل چاہا کہ اس ظالم انسان کا منہ نوچ ڈالے جو بغیر سوچے سمجھے بولتا تھا۔ زاویر خود کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کل ہی تو اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دے گا، مگر عادت سے مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا داخلہ میں خود کرواتا ہوں، اس نے کہا۔ حالہ نے فوراً جواب دیا، آپ کو احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دادا جان پہلے ہی کہہ رہے ہیں۔ دادا جان مسکرائے تھے، زاویر بیٹا، سب سے بہترین کالج میں اس کا داخلہ کروا دینا۔ زاویر نے سر ہلایا اور سامنے بیٹھی اس چڑیل کی طرف دیکھا جو کہ پہلو بدل کر آگئی تھی۔ دادا جان، تھوڑی سی عزت تو رکھ لیتے میری، اس انسان کے سامنے، قسم سے شرمندہ ہو گئے اس کے سامنے۔ دادا جان نے نرمی سے کہا، تمہیں اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالہ، جتنا عزیز وہ مجھے ہے اتنی ہی تم بھی ہو۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی سب سے پسندیدہ پوتی بن جاؤں۔ دادا جان نے پیار سے کہا، تم ہو ہی میری پسندیدہ پوتی۔ رات کے وقت وہ دادا جان کے کمرے میں ان کے قدموں میں بیٹھی ان سے لاڈ کر رہی تھی جب زاویار دروازے پر آ کر رکا۔ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے حالہ؟ حالہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا، دادا جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ مجھے کتنا زہر لگتا ہے، کوبرا سانپ، دل کرتا ہے مار مار کر اس کی جان لے لوں، مگر مجبور ہوں۔ دادا جان نے سختی سے کہا، ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تم سے بڑا ہے۔ حالہ نے جل کر کہا، یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈی ایس پی ہے۔ میں خواب میں بھی اس سے پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر اسے دیکھ کر جو بے چینی ہوتی ہے نا، اس پر قابو پانا میرے بس میں نہیں ہے۔ کسی دن میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ اب بس کہہ دے اسے کہ وہ میرے معاملات میں بولنا بند کر دے۔ دادا جان نے نرمی سے کہا، وہ جو کچھ کہتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہے، تم ابھی دنیا سے پوری طرح واقف نہیں ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔
حالہ نے اعتماد سے جواب دیا، دادا جان میں کوئی چھوٹی بچی نہیں، اپنا اچھا برا جانتی، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلنے لگی تھی کہ دروازے پر زاویہ سے ٹکرا گئی۔ اتنے بڑے عہدے پر ہو کر آپ کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ زاویہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آیا ہوں۔ حالہ نے تیزی سے کہا، آپ سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ چلی گئی، جبکہ زاویہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان نے گہری سانس لی، تم نے اس لڑکی کو بہت تنگ کیا ہے، وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتی ہے۔ زاویہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، فکر نہ کرے دادا جان، ابھی سے میرے نام کی عادت نہیں ہے، لیکن جس دن میرے نام کے ساتھ اس کا نام لگ گیا نا، اس دن وہ خود بھی میرا نام محبت سے پکارے گی، یہ عادت بھی خود پیدا ہو جائے گی اس کی۔ میں اپنی پوتی پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاؤں گا، جو وہ کہے گی وہی ہوگا، یہ بات میں تمہیں ہی پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ جی جی دادا جان، مجھے پورا یقین ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ اپنی پوتی کے علاوہ باقی سب پر ظلم کر سکتے ہیں۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تو دادا جان نے فوراً اسے ڈانٹ کر کہا، فضول باتیں مت کیا کرو۔ پھر وہ اپنے کیس کے بارے میں دادا جان سے بات کرنے لگا، کیونکہ دادا جان کا دماغ ان معاملات میں بہت چلتا تھا اور وہ خود بھی ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے۔ اگلے دن حالہ نے حسب روایت ایک نیا سوچا چھوڑ دیا تھا جس نے پورے گھر کی فضا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، حویلی کے لان میں دھوپ ہلکے ہلکے پھیل رہی تھی، خادم ناشتے کی میز سجا رہے تھے اور زاویہ حسب معمول اپنے کمرے میں فائلوں اور موبائل کے بیچ الجھا ہوا تھا۔ تبھی نیچے سے حالہ کی چہکتی ہوئی آواز گونجی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں خود گاڑی چلا کر کالج جاؤں گی۔ یہ اعلان جیسے ایک دھماکے کی طرف پھیلا، ملازم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دادا جان نے اخبار کے اوپر سے جھانک کر حالہ کو دیکھا اور حالہ سلطان نے چائے کا کپ رکھتے ہی ماتھا پیٹ لیا۔ جبکہ زاویہ کو خبر ملی تو اس نے واقعی اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے حالہ، روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا مت لگایا کرو، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری انہی حرکتوں سے۔ مگر حالہ کہاں رکنے والی تھی، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، اور میں کون سا آپ سے گاڑی مانگ رہی ہوں؟ ویسے بھی حویلی میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں صرف 2 استعمال ہوتی ہیں، باقی 3 تو بس دھول کھا رہی ہیں نا، انہیں یوں ہی خراب ہونے سے بہتر ہے کہ میں ہی استعمال کر لوں۔ ویسے بھی ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے میں کافی دنوں سے کہہ رہی، اب بس عمل کا ہی وقت آ گیا۔ زاویہ نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وہ کسی نئی شرارت کا منصوبہ سوچ رہا ہو۔ حالہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کے الفاظ کا کیا اثر ہوا، مگر جب زاویہ نے اچانک جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی، وہ چند لمحے کے لیے سستر رہ گئی۔ اس نے حیرت زدہ نظروں سے چابی کو دیکھا، پھر زاویہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ رکے، مجھے تاریخ دیکھنے دے، کہ آج اپریل فول تو نہیں ہے۔ زاویہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چابی واپس دے دو۔ حالانکہ چہرے پر شک اور خوشی کے جذبات بہت وقت ابھرے، مگر پھر وہ یکدم مسکرا اٹھی، نہیں نہیں، شکریہ، بہت بہت۔ وہ تقریباً چیختی ہوئی ہنسی، چابی کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھاما اور دوپٹہ لہراتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی آزادی مل گئی ہو۔ اس کی دوڑتی ہوئی ہنسی پورے ہال میں گونج گئی تھی۔ زاویہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ کسی پوشیدہ منصوبے کی علامت ہوتی ہے۔ دادا جان نے اپنا اخبار میز پر رکھا اور نظریں پیچھے سے زاویہ کو گھورا، آخر تمہارے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اب یہ اچانک فیاضی کیوں؟ زاویہ نے مسکراتے اپنے چشمے کو درست کیا، دادا جان، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کچھ کام دوسروں کی خوشی کے لیے بھی تو کرتا ہوں نا میں۔ دادا جان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، یہ تو تم نے نئی بات بتائی ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے کسی کی خوشی کے لیے کچھ کیا ہو۔ زاویہ کے لبوں پر ایک اور مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھا اور جیب پہ سے موبائل نکالا، کوٹ کے بٹن بند کیے اور آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ دادا جان اسے جاتے دیکھ کر سر ہلانے لگے،
यह लड़का किसी दिन पूरे घर को ना हैरान करके रख देगा। बाहर सहन में धूप तेज हो चुकी थी। दरवाजे के करीब माली गमलों में पानी दे रहा था और हवा में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। जावेर ने एक लम्हे को रुककर हवेली की ऊंची दीवारों को देखा, फिर जेरे लब मुस्कुरा कर बोला, शौक पूरा हो जाने दो, 2 दिन में खुद ही भागकर ड्राइवर को पुकारेगी। उसने चश्मा आंखों पर चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। पीछे लॉन में हाला की हंसी और दादा जान का कहका सब जैसे हवेली की फिजा में तहलील हो गए थे। मगर कोई नहीं जानता था कि जावेर के इस खामोश अमल के पीछे क्या राज छुपा है। वो वाकई उसकी खुशी के लिए था या किसी नए खेल की शुरुआत। 2 दिन बाद हाला को कॉलेज ज्वाइन करना था और उसकी खुशी दीपनी थी। सुबह से ही वो आईने के सामने खड़ी बालों के नए स्टाइल आजमा रही थी। कभी लिपस्टिक बदलती, कभी पर्स के साथ दुपट्टा मैच करती। उसके चेहरे पर वही मंसूबे चमक रहे थे जो किसी नई शुरुआत के वक्त होते हैं। आखिरकार उसने खुशी से बड़े दिल के साथ मोबाइल उठाया और फौरन शहरियार को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी के बाद बेजार लहजे में उसकी आवाज आई, क्या मसला है यार, हर वक्त क्यों तंग करती रहती हो? कभी तो मुझे सुकून से सांस लेने दिया करो। उसकी बात ने जैसे लम्हे भर में हालांकि चेहरे की चमक को सायल कर दिया। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर मदम लहजे में बोली, तुम्हें पता है मैं पूरे हफ्ते बाद तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मुझे लगा तुम नाराज हो गए, मगर लगता है मुझे गलत फहमी हुई है। उसकी आवाज में मायूसी की झलक थी। शहरयार ने तंजिया अंदाज में कहा, छोटी छोटी बातों पर नाराज होती रहा करो। हायला ने अफसुर्दगी से सांस लिया, नहीं, बस तुम बहुत बदल गए हो। कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई? ये जुमला जैसे शहरयार के गुरूर पर पत्थर बनकर गिरा था। उसने एक पल के लिए होंठ पीछे, फिर अचानक कॉल काट दी। हाला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद उसने फिर कोई गलत बात कर दी है। उसने मोबाइल को घूर कर देखा जिससे उसे जवाब चाहती हो। उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। वो नहीं जानती थी कि शहरयार दरअसल उसके जज्बात से खेल रहा है। वो कई दिनों से हाला के बदलते रवैये से खफा था और अब उसने फैसला कर लिया था कि उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा। हाला के दिल को वो अपनी कमजोरी समझने लगा था। उसके जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि हाला उसकी है, उसके काबू में है और वो चाहे जो चाहे उसकी दुनिया पलट सकता है। कुछ देर बाद हाला के फोन पर मैसेज आया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे फार्म हाउस आ जाओ। हाला ने मैसेज पढ़ते गहरी सांस ली, फिर पूरे वक्कार से जवाब लिखा, सॉरी, जब तक निकाह नहीं हो जाता मैं तुम्हारे फार्म हाउस नहीं आऊंगी। अगर मिलना है तो किसी होटल का बताओ, जहां लोग हो, जहां सब कुछ मुनासिब हो। उसने सेंड दबाया और मोबाइल मेज पर रख दिया। उसके अंदर सुकून और खौफ दोनों एक साथ थे, जैसे उसने कोई बड़ी हिम्मत वाला कदम उठाया हो। मगर दूसरी तरफ शहरयार के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। उसने गुस्से में मोबाइल दीवार पर दे मारा। उसके चेहरे पर सुर्खी चढ़ गई, आंखें लाल हो गई और वो दहाड़ा, ये लड़की समझती क्या है खुद को? 3 साल से पीछे भाग रहा हूं और आज तक हाथ तक पकड़ने नहीं दिया। अगर मैंने इसका अगवा करके अकल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी शहरयार नहीं। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। वो गुस्से से पागल होकर हर चीज तोड़ने लगा। मेज पर रखी शराब की बोतल जमीन पर गिरी, शीशे के टुकड़े बिखर गए, दीवार पर लगा पेंटिंग फ्रेम नीचे गिरा। शोर सुनकर उसकी गैर मुल्की गर्लफ्रेंड जेसिका अंदर आई। उसे जब मंजर देखा तो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रह गई। वो जानती थी कि शहरयार के गुस्से के वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। उसने जेसिका को घूर कर देखा, फिर इशारे से करीब बुलाया, जैसे उसके वजूद से तसल्ली चाहता। जेसिका आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, मगर उसकी आंखों में नफरत थी। शहरयार ने उसके हाथ से गिलास लिया और दोबारा अपनी अयाशियों में मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पर ना शर्म थी ना एहसास। उसके लिए सब कुछ बस वक्ती तफरीह थी। मोहब्बत, इज्जत, रिश्ते, सब उसके लिए खेल के मोहरे थे। दूसरी तरफ हाला का दिल मुसलसल बेचैन था। शाम होने को थी। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में झांक रही थी, मगर उसका दिल जैसे किसी अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बार बार मोबाइल चेक करती, कभी पैगाम लिखती फिर मिटा देती। उसकी आंखों के सामने बार बार वो लम्हा आता जब शहरयार कॉल काटता था। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसने आंखें बंद की तो अजीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो खुद को एक अंधेरी खाई के किनारे खड़ी देखती थी। उसके नीचे गहरी तारीकी थी।
وہ پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، وہ چیخ رہی تھی۔ اسی لمحے کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے، مضبوط محافظ، جیسے کوئی اسے گرنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ ہاتھ ہمیشہ مردانہ ہوتا، مگر چہرہ کبھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ خواب ہر رات دہرایا جاتا اور ہر صبح حالہ کا دل خوف سے کانپ جاتا۔ اگلے دن اس نے فرزین کو کال کی۔ مجھے لگتا ہے اللہ مجھے کسی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ فرزین نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا، تمہاری سوئی ہمیشہ شہریار پر جا کر کیوں رک جاتی ہے؟ ہر بات میں اسی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ حالہ خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، کیونکہ وہ غیر محرم ہے اور اس سے مجھے خطرے کی بو آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والی۔ فرزین کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس نے حالہ کی باتوں میں چھپی لرزش محسوس کی، مگر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، اللہ بہتر کرے گا۔ حالہ نے خاموشی سے آمین کہا، مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ اس نے موبائل بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ نیلا آسمان جیسے خاموشی سے اس کی الجھنیں سن رہا تھا۔ اس لمحے سے لگا جیسے ہوا میں کوئی انجانا پیغام چھپا ہو، کوئی اشارہ، کوئی تنبیہ جو اسے آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ اسے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر واقعی کوئی مصیبت میرے قریب ہے تو مجھے اپنی امان میں رکھنا، میرے قدم کسی غلط سمت نہ پڑنے دینا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، تقدیر نے اس کے لیے ایک ایسی راہ لکھی تھی جہاں محبت، خطرہ اور مکافاتی عمل ایک ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے کھانے کی میز پر دادا جان نے اچانک سب کی توجہ کھینچتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ حالہ کا نکاح زاویار سے ہو جائے۔ اور وہ الفاظ جو ہی فضا میں گونجے تو لمحاتی خاموشی نے کمرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زاویار کا چہرہ قدرے ساکت تھا، گویا کوئی اندرونی جھنجھلاہٹ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی ہو، جبکہ حالہ کے دل کی حالت ایک پل کو جیسے رک سی گئی۔ اس کے سینے میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور آنکھوں میں وہی پچھلے کئی دنوں کی الجھنیں ایک ساتھ چھا گئی۔ وہ وہاں کھڑی رہ گئی۔ دادا جان خاموشی سے سب کے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ زاویر نے آہستگی سے میز کے کنارے ہاتھ رکھ کر سکون سے بولا، اگر حالہ کی مرضی ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ مگر اس کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہی بتا رہی تھی، کیونکہ جب حالہ نے فوراً دھیمی مگر پکی آواز میں کہا، اگر آپ باقی میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو صاف سن لیجئے دادا جان، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے زاویر کی ذات سے ذرا شدید مسئلہ ہے۔ میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ایک نمبر کا سخت دل، خود پسند اور حکم چلانے والا مرد ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ تو کمرے میں بیٹھے سب کے چہرے بدل گئے۔ زاویر بس خاموشی سے کرسی کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ واضح اشارہ تھا، اور نہ ہی دکھ، بلکہ گہری سرد مہری تھی، جسے وہ پہلے اس رد عمل کے لیے خود کو تیار کر چکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے کوئی اندرونی طوفان لپٹا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ فرزین جو کہ حالہ کی سہیلی بھی تھی اور زاویر کی بہن بھی، ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے رہے۔ اسے اپنے بھائی کا یہ سکوت ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زاویر کے اندر ایک طوفان چل رہا ہے، غصہ، بے بسی اور ذیت کا طوفان جو کسی بھی لمحے بھڑک کر سامنے آ سکتا تھا۔ دادا جان نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم نے صاف کہہ دیا، ہم تمہاری مرضی کا احترام کریں گے۔ اور بعد ازاں شاید گھریلو نرمیاں قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ فکرہ دہراتے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا۔ مگر کمرے میں جو خاموشی چھا گئی اس سب کے دلوں پر نہ جانے کتنے سوال چھوڑ گئی۔ زاویر نے آخر کار بس اتنا کہا، ٹھیک ہے دادا جان۔ اس نے اپنی بات کہہ دی، میں اس کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی روانگی میں کوئی بھاری پن تھا، جسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے اندر کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو۔ حالہ بھی کنفیوز سی ہو کر کچھ دیر وہاں سے اٹھ کر اپنے پھر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری۔ وہ دروازہ بند کر کے بیٹھی رہی اور چپ چاپ اپنے آنسو سہلاتی رہی۔ رات کے جب وہ پھر دادا جان کے پاس کی تو آہستگی سے بولی، مجھے معاف کر دے، میں نے اب سے بدتمیزی کی۔ اس پھیکی مسکان کے پیچھے اس کے دل میں چھپی ایک بڑی ضد تھی، شاید آزادی کی، شاید اپنی راہ چلنے کی ضد۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تمہاری معافی مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور وہ وہی نرم لہجہ اس کے اندر ایک عارضی اطمینان چھوڑ گیا۔
उस दिन के बाद हाला को वाकई एक किस्म की आज़ादी का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि आखिरकार उसकी आवाज़ सुनेगी और वो खुद को आज़ाद परिंदा समझने लगी। मगर ये आज़ादी भी धोखा आमेज थी, क्योंकि हर आज़ादी के पीछे एक कीमत होती है जिससे वो नावाकिफ थी। वो हर दूसरे दिन शहरयार से मिलने के लिए निकल जाती। उसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो समझती थी कि उसका हक है वो अपनी मर्जी की मोहब्बत को पाले, मगर उसे ये खबर ही नहीं थी कि जावियर ने उसके पीछे अपने बंदे लगा दिए। हर छोटी से छोटी खबर उसकी नज़र में थी। जब गार्ड जावियर को रिपोर्ट देते कि मोहतरमा शहरयार के साथ होटलिंग कर रही है, तो जावियर का खून खौल उठता। उसका दिल चाहता कि हालांकि टांगे तोड़कर उसे हमेशा के लिए घर में कैद कर दे, जो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। उसके ये ख्यालात इतने शिद्दत पसंद थे कि वो अक्सर रात पर जागकर मंसूबे बनाता। एक दफ़ा तो उसने हद ही कर दी। कॉलेज के फंक्शन में हाला ने एक आइटम नंबर पर डांस किया। उसकी वीडियो हर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इसकी तारीफें की। कोई तालियां बजाकर तहसीन करता दिखाई दिया, मगर जावियर के कानों में वो तारीफी अल्फाज जहर की तरह घुल गए। उसने फौरन वीडियो डिलीट करवा दी। इसी तरह उसने शहरयार के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि वो एक बदनामा ज़माना करप्ट इंसान है, जिसका बाप भी करप्शन के केसेस में कई बार जेल जा चुका है और खुद उस सज़ा से बचने के लिए बैरून मुल्क घूमता रहा। अभी कुछ ही महीने हुए थे कि वो पाकिस्तान वापस आया था। शहरयार की ज़िंदगी में औरतों के अलावा कोई चीज़ अहम नहीं थी। वो एक दिल फेंक, अयाश और हवस प्रस्त इंसान था। अगर वो वाकई हाला के लायक होता तो शायद जावियार पीछे हट जाता, मगर उस जैसे शख्स के हवाले से वो अपनी पसंदीदा औरत किसी सूरत नहीं कर सकता था खो। जब जावियार ने शहरयार के बारे में हाला से बात करने की कोशिश की तो वो फौरन भड़क उठी। आपकी हिम्मत कैसे हो उसके बारे में इस तरह की बात करने की? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके बारे में एक लफ्ज़ भी कहे। गलत इंसान का दिफा कर रही हो। मैं उस इंसान का दिफा कर रही हूँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, जिसे मैं किसी सूरत नहीं भूल सकती, और मैं आपको दिखा कर रहूंगी कि मैं उसी से शादी करूंगी और बहुत जल्द वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा। जावियर के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। ले ही ना है रिश्ता। आवारा इंसान शादी करना अगर उसका मकसद होता ना, तो कब का रिश्ता आ चुका होता। लेकिन उसका मकसद कुछ और है जो तुम कभी नहीं समझोगे। मैंने सोचा कि तुम्हारी पिछली गलती को नजरअंदाज कर दूं, मगर अब लगता है कि तुम्हें सजा देना ही वाहिद हल है। चंद दिनों बाद हाला शहरयार के कहने पर लेट नाइट पार्टी पर चलने के लिए तैयार हो गई। उस रात उसके कदम छुपते छुपते बाहर के जाने पड़े, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जावियर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो इतना पुरअसर और तेज था कि हाला का दिल मुंह को आ गया। वो एक लम्हे के अंदर ही उसकी दुनिया तारीख से हो गई। जावियर ने उसके बाजू बेरहमी से दबोचे और कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके उसके दीवार के साथ उसे पिन करते गुस्से से कराया। कल तैयार रहना, कल निकाह है हमारा। अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो ये वीडियोस, ये तस्वीरें और आज की तुम्हारी हरकत, सब कुछ मैं दादा जान को दिखा दूंगा। सोचो, जब उन्हें मालूम होगा ना, तो उनकी नज़रों में तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगी। ये अल्फाज जैसे तलवार की तरह हाला के सीने में घुस गए। उसके होंठ कांप उठे और आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने रोने के बीच गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ जाविया, तुम मर क्यों नहीं जाते? मगर जाविया ने उस दर्द को नजरअंदाज करते तकलीफ से आंखें बंद कर ली। कल जुमा है, जुमे की नमाज के बाद हमारा निकाह होगा। मैं तुम्हें शहरयार के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। इस कड़वी हकीकत ने हाला की रूह को झंझोड़ दिया। उसने चीख कर कहा, और अगर मैं इनकार कर दूं? जावेद ने सख्ती से जवाब दिया, तो तुम अपनी इज्जत खो दोगी, ना सिर्फ दादा जान की नजरों में बल्कि सारी दुनिया के सामने। वो दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया, बाहर से ताला लगाया, फिर चाबी फरजीन के हवाले करते हुए कहा, ये लड़की चाहे तुम्हें धमकियां दे मगर दरवाजा नहीं खोलना, और तुम भी यहाँ मत रुकना। अपने कमरे में जाओ, वरना इसकी चीखें तुम्हें भी पागल कर देंगी। फरजीन ने जब आहिस्तेगी से पूछा, भाईजान, क्या आपको लगता है कि इस पर जबरदस्ती करके आप ठीक कर रहे हैं? तो जावियर ने थोड़ा सा कांपते हुए मगर पक्के लहजे में कहा, ये मैं नहीं जानता, मगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। फरजीन की आंखों में शकूक और खौफ एक साथ थे।
اسے بے بسی سے پوچھا، آپ اسے وہ ثبوت دکھا کیوں نہیں دیتے؟ زاویر نے سختی سے کہا، وہ ان پر یقین نہیں کرے گی، اسے لگے گا کہ یہ ساری تصویریں ایڈیٹڈ کی ہوئی ہیں، وہ ویڈیوز بھی اس کو جھوٹ لگیں گی۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ آئی۔ حالہ اس آدمی سے بری طرح محبت کرتی ہے اور وہ اس کے لیے پہلا مرد ہے۔ اس کا دل اس کی ہر بات کو سچ سمجھتا ہے۔ وہ اس وقت تک میری بات پر یقین نہیں کرے گی جب تک میں اسے سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دکھا دوں۔ اس نے تنزیہ انداز میں کہا، اور پھر ایک منصوبہ بندی کا سایہ اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ تو کیا آپ اسے اس جگہ پر لے کر جائیں گے؟ فاضی نے پوچھا، اور زاویر نے جواب دیا، ہاں، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا نا۔ خیر، تم فکر مت کرو، اپنے کمرے میں جا کر تم آرام کرو اور اس کی ٹینشن مت لینا۔ روتے روتے اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے آ جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سختی تھی کہ فرزین کا دل دہل گیا۔ اگلی صبح حالہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوف بیک وقت طاری تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے سامنے جا کر رکی اور نرم مگر پرعزم لہجے میں بولی، دادا جان، میں زاویر سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے ایک اچھے ہمسفر ثابت ہوں گے۔ یہ جملہ ادا کرتے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا تھا۔ دادا جان حیران تو ہوئے، مگر ان کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک ہلکی سی جھلک آ گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے، انہوں نے دعا دی اور مسکرا دی۔ مگر زاویر کے چہرے پر ایک خاموش سختی تھی، جیسے یہ سب اس کے پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہو۔ اس دن نکاح سادگی سے ہوا، چند قریبی رشتہ دار، دو گواہ اور دعا کے چند بولوں کے ساتھ حالانکہ زندگی کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ زاویر کے اصرار پر رخصتی بھی اسی وقت کر دی گئی۔ رخصتی کے بعد زاویر نے سرد لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، ہم فوراً میرے سرکاری بنگلے جا رہے ہیں۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا، میں اس کمرے میں اکیلی رہوں گی، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ ضدی تھا۔ زاویر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ اور ضبط کے درمیان ایک عجیب سا ملا جلا تاثر تھا۔ آواز نیچی رکھو حالہ، مجھے دروازہ بند کرنے دو۔ آج کی رات تمہاری فضول باتوں میں برباد نہیں میں کر سکتا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی سرد مہری تھی، مگر حالہ کا وجود لرز اٹھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور اگلے لمحے وہ فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زاویر نے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا، بستر پر لٹا دیا اور ہلکے لہجے میں بڑبڑایا، ڈرپوک لڑکی، تمہیں اپنے انجام کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس رات خاموشی چھا گئی، مگر زاویر کی آنکھوں میں بے چینی کی لہریں تھی، جسے وہ خود اپنی حرکتوں سے مطمئن نہ ہو۔ اگلی صبح وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں سوال۔ زاویر نے مختصر کہا، میں اسے اپنے ساتھ اپنے سرکاری بنگلے لے کر جا رہا ہوں، وہاں میرا کیس چل رہا ہے، کچھ دن پر وہیں رہیں گے۔ حالہ نے اچانک سر اٹھایا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ زاویر کی تیز نظریں اس پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ دادا جان نے دونوں کو غور سے دیکھا، تم دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے؟ زاویر نے سخت لہجے میں کہا، کچھ نہیں دادا جان، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا کہانیوں کا سمندر دادا جان کی نگاہوں سے بچ نہ سکا۔ خیر، یاد رکھیے گا، جیسے ہی آپ کا کیس ختم ہوگا حالہ کو واپس لے آئے۔ زاویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، اس کی حفاظت میں اپنی جان پر داؤ لگا کر دوں گا، یہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مگر حالہ جانتی تھی کہ صرف ایک مکاری تھی، ایک اداکاری، ایک ایسا جملہ جو سننے والے کو تسلی دے مگر حقیقت میں خالی ہو۔ اس کے لیے زاویر کا یہ جملہ ایک نیا زخم تھا۔ وہ زاویر کے ساتھ بنگلے میں آ گئی مگر دونوں کے درمیان خاموشی کا سمندر حائل تھا۔ زاویر نے اسے آزاد چھوڑ دیا مگر اس آزادی میں ایک قید چھپی تھی، جسے قفس میں قید پرندے کو کر دیا جائے مگر یہ کاٹ لیا جائے۔ حالہ خاموشی سے وقت گزارتی رہی مگر اس کے دل میں ایک طوفان پڑ رہا تھا۔ ایک دن زاویر اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر تھکن اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حالہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، زاویر نے سختی سے کہا۔ تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے، شام کو تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ حالہ کے دل میں خوف کے ساتھ ایک چنگاری بھی جاگی، آخر وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا؟
شام سے پہلے اس نے طویل عرصے بعد اپنا فون آن کیا۔ اسکرین پر ہزاروں مسڈ کال اور میسیجز ابھر آئے تھے، سب کے سب شہریار کے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ اس نے میسیجز پڑھنا شروع کیا۔ حالہ، کہاں ہو تم؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، ایک بار آ کر مل لو پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا مجھے اسے سب بتا دینا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر اگلے لمحے خود سے جواب دیا، نہیں، اگر میں نے بتایا تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنی مرضی سے زاویہ سے شادی کی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ جھوٹا میسج لکھا، موبائل خراب تھا اس لیے رابطہ نہیں کر سکی۔ چند ہی منٹ بعد شہریار کا جواب آیا، کل شام آ جانا، وہی پرانے فارم ہاؤس۔ حالہ نے ایک لمحے کے لیے خوشی محسوس کی، مگر اسی شام زاویہ اسے اپنے ساتھ ایک بنگلے لے گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ زاویہ نے فقط ایک نظر اس پر ڈالی اور بولا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بنگلے کے اندر موسیقی کی گونج تھی، ہنسی، شور، شراب، کہکے۔ وہ جگہ کسی پارٹی سے زیادہ ایک عیاشی کا اڈا لگ رہی تھی۔ حالانکہ قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ زاویہ نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے قدم جیسے رک گئے، آنکھیں پھیل گئی، دل نے دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں اس کے سامنے شہریار بیٹھا تھا، ہاتھ میں گلاس، لبوں پر ہنسی، اور اس کے پہلو میں دو لڑکیاں، ایک اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی اور دوسری اس کی گال کو انگلی سے چھو رہی تھی۔ حالانکہ اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ میرا محبوب ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ وہ دل ہی دل میں چیخی، مگر آواز لبوں تک نہ پہنچی۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر ایک طویل اور تلخ سکون تھا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ اور دکھانا ہے حالہ۔ اتنے میں ایک لڑکی ان کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر لہجے میں طنز۔ اس نے حالہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں شہریار کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ حالہ کی دنیا جیسے پل بھر میں بکھر گئی۔ اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا، زمین لڑکھڑا گئی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ زاویہ نے حالہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک گہری جیت کی چمک تھی، وہ چمک جو انتقام کے بعد سکون دیتی۔ حالہ کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی، اس نے صرف اتنا کہا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ باہر آ کر وہ تیزی سے سانس لینے لگی، جیسے کسی نے اس کا دم گھونٹ دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ وہ لڑزتے قدموں سے چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ زاویہ جو اسے باہر تک لایا تھا فوراً جھک کر اس کے گرد بازو لپیٹے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہسپتال پہنچنے تک اس کی حالت بگڑ چکی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا اور زاویہ کو باہر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے دعا مانگ رہا تھا کہ بس وہ آنکھیں کھول دے۔ کئی گھنٹے بعد جب حالہ کو ہوش آیا تو ایک سفید کمرے میں ٹپکتی ہوئی ڈرپ کے ساتھ کھڑکی کے پار اڑتے پرندوں کو خالی نظروں سے دکھ رہی تھی۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے نظریں نہیں اٹھائی، بس دھیرے سے کہا، I'm really sorry، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی آواز شکستہ اور کمزور تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل چھلنی ہو رہا۔ زاویہ نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، ایسی باتیں مت کرو حالہ، ماضی گزر چکا ہے، اسے خود پر مسلط مت کرو۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر حالہ کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے لڑزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے یہ سب بھولنا آسان نہیں ہے۔ میں نے جس شخص پر سب کچھ نچھاور کیا، اس نے میرے دل، میرے جذبات کو رون ڈالا۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں وہ سب بھولنے میں مدد دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ حالہ نے آنسو سے تر آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، تو پھر کیوں؟ زاویہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی گہری مسکراہٹ آئی۔ تم نے خود ہی جواب دے دیا حالہ، تم اسے چاہتی تھی مگر اب تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ نفرت کا مطلب ہے کہ تمہارا دل اب خالی نہیں رہا، اس میں ابھی بھی احساس باقی ہے، اور ایک دن یہی احساس محبت میں بدل جائے گا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تمہارا سہارا بنوں گا، بس تم خود کو ایک اور موقع دو۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ حالہ نے اپنے آنسو نہیں روکے،
बस धीरे से सर ज़ावियर के सीने पर रख दिया और सिसक कर रोने लगी। उसके आँसू ज़ावियर के कपड़ों में जज़्ब हो रहे थे, मगर वो खामोशी से उसके बालों में उँगलियाँ फेरता रहा, जैसे कह रहा हो कि अब वो अकेली नहीं है। उसके लिए पहली बार हाला ने महसूस किया कि किसी के बाजू वाक़ई पनाह बन सकते हैं, किसी के लफ्ज़ मरहम बन सकते हैं। उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा, सांस मामूल पर आई और बरसों बाद दिल के एक अनजाना सा दिल को सुकून महसूस हुआ। ज़ाविर ने जो वादा किया वो निभाया। उसने कभी उसकी माज़ी का ज़िक्र नहीं किया, ना ही उसके ज़ख्मों को खरीदने की कोशिश की। वो उसके गिर्द एक दीवार बन गया जो हर दुख, हर याद, हर ताने से उसे बचाता था। दिन महीनों में बदलने लगे और हाला के अंदर का ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उसने हंसना सीख लिया, ज़ाविर के साथ बातें करना। उसके चेहरे पर उस सुकून लौट आया जो कभी खो गया था। रफ्ता रफ्ता वो ज़ाविर के लम्स, उसकी मौजूदगी और उसकी खामोशी की आदी हो गई। उसे महसूस होने लगा कि ज़िंदगी वाकई दोबारा शुरू हो सकती है अगर सच्चा इंसान साथ हो। अब उसके दिल में शहरयार के लिए न नफरत बची थी, न मोहब्बत। बस एक खाली सफ़ा था जिस पर ज़ाविर अपने चंद रंग भरता जा रहा था। हाला को अंदाज़ा भी न हुआ कि कब उसने ज़ाविर के लिए दिल में नरमी महसूस की, कब उसकी बातों का इंतज़ार करने लगी, कब उसके बगैर शामें अधूरी लगने लगी। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका वजूद, उसका दिल, उसकी सांसें, सब कुछ ज़ाविर के गिर्द गर्दिश करने लगी है। और अब वो ज़ाविर की बीवी ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी हमसफ़र बन चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास बाकी रह गया था, ज़ाविर की मोहब्बत, जो उसकी ज़िंदगी और उसके ख्वाबों की सबसे बड़ी हकीकत थी।